बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तवील वक्फे के बाद अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बहरे अदन से, और इस वक्त जो खबरें सरफेस कर रही हैं, एक और कंटेनर जहाज़ को निशाना बनाया गया है। क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की, इसको इन खबरों में शामिल करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड ने खान यूनुस के इलाके में तबाही मचा के रखी हुई है, और शदीद तरीन हमले इस वक्त जो हैं वो इसराइली फ़ौज पे अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से किए जा रहे हैं, और बहुत शदीद नुकसान मुतवातिर बहुत सारे तरीक़ों से इस वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से काबिज़ इसराइली फ़ौजियों को पहुंचाया जा रहा है। इन हमलों की क्या तफसीलात हैं, इसको भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारे बुलडोज़र्स तबाह किए जा रहे हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से, और ये तमाम कार्रवाइयाँ भी खान यूनुस के इलाकों में देखने में सामने आई हैं। इसके साथ साथ लबनान से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, और वहाँ की जो मज़ाहिमती तंजीम है हिज़्बुल्लाह, उसकी जानिब से अब एक ऐसा हमला किया गया है जब इसराइली फ़ौजियों की एक टोली लबनान में दाखिल होने की कोशिश करती है तो फिर उनको किस तरह से हदफ बनाया जाता है, और इस एक भरपूर हमले में फिर उन फौजियों को हलाक किया जाता है और बहुत सारों को फिर भागने पे मजबूर किया जाता है। तो क्या तफसीलात है इन सब चीज़ों की, इसको भी हम इन वीडियो में शामिल करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सना गवर्नमेंट के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन अल अज़्ज़ी का कल एक बयान सामने आया था, और ये बयान इस ज़मन में सामने आया था कि जब एक रूबीमार नामी जहाज़ समंदर में गर्क हो चुका था, और उसके गर्क होने के बाद सना गवर्नमेंट के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन अल अज़्ज़ी का बयान सामने आया था कि एक जानिब तो ये जहाज़ तबाह हो चुका है, और अब दीगर बरतानवी जहाज़ों को भी इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा और समंदर बुर्द किया जाएगा, गर्क किया जाएगा। अब जो एक ताज़ा तरीन इस वक्त चीज़ सामने आ रही है, ताज़ा तरीन एक कार्रवाई है, काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 1 से सवा हफ्ते के बाद देखने में, 10 दिन के बाद देखने में सामने आई है। इस पूरे हफ्ते में काफ़ी खामोशी रही। यमन के मंजरनामे में हम तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुँची कि यमनी हौसियों की जानिब से किसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया हो, लेकिन अब एक बहुत ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है, और इस वक्त जो यूके की एक मैरीटाइम एजेंसी है, UKMTO, यूनाइटेड किंगडम ट्रेड्स ऑपरेशन अथॉरिटी या ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी, जो कि UKMTO के नाम से जानी जाती है, We received a report of an incident 91 nautical miles southeast of Aden in Yemen। अब ये एक चीज़ सामने आ चुकी है, यानी उन तक एक ऐसे हमले की, एक ऐसी इंसिडेंट की खबर पहुंच चुकी है जो कि 91 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ अदन, यानी अदन से 91 नॉटिकल माइल के करीब ये हमला हुआ है एक जहाज़ पे, और ये एक बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट है। इस वक्त जर्मनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की जानिब से अब तक कोई इस वक्त तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इनमें वक्त लगता है, और ऑफिशियल बयानिया जो है उसमें आने में कुछ घंटे लगते हैं। तो अब ये इनिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। कौन सा बहरी जहाज़ है, आइए इसके बारे में भी देखते चलते हैं। एम्ब्रे मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी, अ कंटेनर शिप फ्लाइंग विद द फ्लैग ऑफ लाइबेरिया एंड लिंक्ड टू इजराइल वॉज टारगेटेड 88 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ एडन। अब ये चीज़ सामने आ चुकी है कि एम्ब्री एक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है बरतानिया की, इसकी जानिब से ये बयान इस वक्त सामने आ चुका है कि एक कंटेनर शिप है ये, जो कि लाइबेरियन फ्लैग होस्ट करता था। लाइबेरियन झंडे के तले ये एक कंटेनर जहाज़ जो है ये ट्रैवल कर रहा था, और इसको फिर अब खलीज अदन के नज़दीक 88 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट, यानी अदन के 88 नॉटिकल माइल जुनूब मशरिक़ में इसको निशाना बनाया गया है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब ये इनिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि एक कंटेनर जहाज़ को निशाना बनाया गया है जो कि लाइबेरियन फ्लैग होस्टेड जहाज़ था, और इसका फिर वही चीज़ सामने आ रही है कि इसका जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन सामने आ रहा है, ये इसराइल की किसी बंदरगाह के लिए सामान लेके जा रहा था, जिसको अब ये एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हौसियों की जानिब से जो सामने आई है, इसमें निशाना बनाया गया है। अब आने वाले वक्त में जो चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होंगी हम आपके सामने पेश करते जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके अंदर यही है कि ये एक
کنٹینر شپ ہے جو کہ اسرائیل جا رہا تھا اور اس کو خلیج عدن کے 88 نوٹیکل مائل عدن سے جنوب مشرق میں نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمبرے رپورٹس دیٹ دا شپ واز ہٹ اینڈ ایشوڈ اے ڈسٹریس سگنل۔ اب یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ جہاز ہٹ ہوا ہے، اس پہ میزائل جو اس سے پہلے جتنی کارروائیوں میں دیکھے گئے ہیں یمنیوں کی جانب سے، جب بھی خلیج عدن میں کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں ان جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے نیول بیلسٹک میزائلوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کچھ واقعات کے اندر خودکش ڈرون بھی استعمال کیے گئے ہیں یمن کی جانب سے۔ تو اب یہ چیزیں تو دیکھنا باقی ہیں کہ اس کو کس چیز سے نشانہ بنایا گیا ہے، آیا وہ بیلسٹک میزائلوں سے اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے یا پھر وہ خودکش ڈرون استعمال کیے گئے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت تو ابھی باقی ہے کیونکہ یمنی فوج کے ترجمان کا بیان اب تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ یہ جہاز ہٹ ہوا ہے اور اس جہاز کی جانب سے UKMTO کی طرف ایک ڈسٹریس کال گئی ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہم ہٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب تک سامنے آ رہی ہیں اس منظر نامے میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو القصام بریگیڈ کی لڑائی ہے، گھمسان کی لڑائی بنتی جا رہی ہے اور اس میں اس طرح کی شدت آتی جا رہی ہے اور اس طرح سے اب یہ کامیابیاں سمیٹنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب اسرائیلی فوجیوں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اب غزہ جو ہے ان کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست پیش رفت ہے اس وقت جو سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت جو ایک سب سے تازہ ترین حملہ سامنے آیا ہے، ٹارگیٹنگ این اسرائیلی فورس ہولڈ اپ ان اے ہاؤس ود این anti-45 TBG شیل اینڈ اسنائپنگ 2 soldiers فرام زیرو رینج۔ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت کہ یہ جو اب اسرائیلی فوج ہیں یہ اپنے آپ کو گھروں کے اندر چھپا رہے ہیں اور چھپ کر جو ہے وہ پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اب ایک ایسے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے القصام بریگیڈ کی جانب سے جس کے اندر یہ فوجی چھپے بیٹھے تھے، اور یہ جو نشانہ بنایا گیا اس میں جو ہتھیار استعمال کیا anti-45 TBG شیل استعمال کیا ہے۔ اب یہ اس طرح کے شیل ہوتے ہیں، ایک عام فہم شیل جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے ہدف سے ٹکراتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، یہ کچھ خاص قسم کے anti-45 شیل ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ پہلی لیئر کو پینیٹریٹ کرتے ہیں اور پہلی لیئر پینیٹریٹ کرنے کے بعد لیئر کے اندر داخل ہونے کے بعد پھٹتے ہیں۔ یعنی اب یہ کہ اگر یہ کسی دیوار کو کراس کر کے داخل ہو رہے ہیں تو پہلے یہ اس دیوار کو تباہ کریں گے، اور اس دیوار کو تباہ کرنے کے بعد جب یہ اندر داخل ہوں گے تو اس کے بعد پھر دھماکہ ہوگا اور اس کے بعد پھر کیجویلٹیز سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایک اس قسم کا ہتھیار اس وقت استعمال کیا گیا ہے قابض اسرائیلی فوجیوں کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اسنیپنگ 2 soldiers فرام زیرو رینج۔ اب یہ بہت قریب سے 2 اسرائیلی فوجیوں کو اسنائپر سے نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی تاک کر ان پہ نشانہ لگایا گیا اور ان دونوں فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آئیں، متشدد کارروائیاں جب اسرائیلیوں کی جانب سے کی جا رہی تھیں اور ان کی جانب سے معصوم بچوں کو اسنائپر سے شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت اسرائیلی فوج جو ہے اپنے آپ کو بہت مہان سمجھ رہی تھی، لیکن اب یہی ٹیکٹکس جو ہے القصام بریگیڈ نے بھی اپنانا شروع کر دی ہے، اور اب اس طرح کی کارروائیاں بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اب اسرائیلی فوجیوں کو اسنائپر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک یہ تازہ ترین واقعہ جو سامنے آیا ہے کہ ایک anti-45 شیل استعمال کیا گیا ہے ان کو نشانہ بنانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وی بومبڈ اے بیراج آف ہیوی مورٹر شیلز a gathering of enemy soldiers in the الزانہ area east of خان یونس۔ اب یہ مشرقی خان یونس سے جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بمباری کی گئی ہے فوجوں پہ، اسرائیلی قابض فوجوں پہ بمباری کی گئی ہے، ایک بیراج پھینکا گیا ہے موٹر شیل کا، یعنی ایک جتھا پھینکا گیا ہے موٹر شیلز کا ان قابض فوجیوں کے اوپر، اور اس کے بعد اس پوری گیدرنگ کو جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا گیا۔ اس میں پھر کافی ساری ہلاکتیں بھی ظاہر ہے سامنے آئیں گی اور پھر زخمی بھی سامنے آئیں گے کہ جب آپ پر مورٹر شیلوں کی بارش ہو رہی ہوگی تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ منظر سامنے آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک اس وقت کارروائی سامنے آ رہی ہے مشرقی خان یونس کے علاقے سے جس کا نام الزانہ علاقہ ہے۔ الزانہ علاقے میں یہ کارروائی القدس بریگیڈ کی جانب سے کی گئی ہے اور اس میں بھی کافی کامیابیاں سمیٹی ہیں مجاہدین نے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ الاقصی شہداء بریگیڈ کی جانب سے بھی کچھ کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ کیا کارروائیاں ہیں؟ our مجاہدین were able to bomb crowds of enemy army vehicles with mortar shells in Al-Taqaddam axis in the vicinity of Hamad town west of Khan Yunus۔ اب یہ
مغربی خان یونس کے علاقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے الاقصی مارٹر یا الاقصی شہداء بریگیڈ کے مجاہدین نے جو دشمن کی گاڑیاں تھیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی مارٹر شیل سے نشانہ بنایا ہے جس کے اندر ان گاڑیوں کے اوپر داغے گئے ہیں یہ مارٹر شیل. اور یہ جو ہے وہ ہمر ٹاؤن جو کہ خان یونس کا مغربی علاقہ ہے وہاں پر یہ کارروائیاں الاقصی شہداء بریگیڈ نے کی ہیں. تو اس وقت ایک سلسلہ ہے ان تمام کامیابیوں کا اور ایسی کارروائیوں کا جو کہ اس وقت ریزسٹنس اپنے حصے میں لکھتی جا رہی ہے، اور ان کا جو ہے وہ اب خوف اسرائیلیوں کے اندر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر پھر غزہ کا جو منظرنامہ ہے وہ اسرائیلیوں کا قبرستان ثابت ہونے والا ہے. تو یہ بھی ایک کارروائی سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 4 Israeli tanks and 2 military bulldozers were bombed and targeted with Al-Yasin 105 shells in Al-Amal neighborhood west of the Khan Yunis city. اب یہ ایک اور کارروائی ہے جس میں 4 ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ملٹری بلڈوزر. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کارروائیاں متشدد کارروائیاں، ایک جانب تو لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری جانب اسرائیلی قابض فوج ان کی املاک بھی تباہ کر رہی ہے. یعنی ٹینکوں کا جو استعمال ہے وہ ایک جانب تو لوگوں کو شہید کرنے اور دوسری جانب ان کی جو املاک ہے ان کو تباہ کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، اور پھر ملٹری بلڈوزرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اب ان بلڈوزرز کا جنگ زدہ علاقے میں کیا کام؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو عمارات یا جو چیزیں تباہ کرتی جا رہی ہے فوج، یہ ان کو زمین بوس کرتے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو مارو بھی اور دوسری جانب ان کی املاک کو بالکل زمین بوس کر دو اور ان کو بالکل زمین پہ لے آؤ. تو یہ بھی کارروائیاں اس وقت اسرائیلی فوج غزہ میں کرتی دکھائی دے رہی ہے. اب جو یہ کارروائی سامنے آئی ہے الاقصی بریگیڈ کی جانب سے، ایک جانب تو 4 ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یاسین 105 شیل سے، یعنی وہ جو ایک RPG جو اس وقت حماس اس جنگ کے آغاز سے استعمال کر رہی ہے ان ٹینکوں کو نشانہ بنانے کے لیے، انہی کا استعمال کیا گیا. ایک جانب 4 ٹینکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور دوسری جانب 2 ملٹری بلڈوزر کے بھی پڑکسے اڑائے جاتے ہیں ان الیاسین 105 سیل سے. اور اس کے بعد یہ کارروائی جو ہے یہ بھی خان یونس کے ہی علاقے میں، جو کہ مغربی خان یونس کا علاقہ ہے، العمل کا علاقہ، وہاں دیکھنے میں سامنے آتی ہے. تو یہ پھر ایک اور کارروائی یا ایک اور کامیابی کا جو صحرا ہے وہ اس وقت مجاہدین کے حصے میں دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ Al-Qassam Brigade announces control of 2 Israeli drones that were on an intelligence mission for the occupation in Al-Maqasar area west of Khan Yunis city, south of Gaza Strip. ایک جانب تو یہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ایک اور اس جنگ کا منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مجاہدین ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ سائبر وار فیئر کے اندر بھی اب اپنے جوہر دکھانا شروع ہو چکے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں 2 ڈرونز جو کہ ریکونیسنس ڈرون جو کہ انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں ان کو باحفاظت اتارا گیا ہے. یعنی ان دونوں ڈرونز کا کنٹرول سنبھال لیا ان مجاہدین نے اور ان کو باحفاظت زمین پہ اتار لیا. تو یہ ایک اور ایسی کارروائی ہے کہ ایک جانب تو ہتھیار سے لڑا جا رہا ہے اور اب دوسری جانب جو سائبر وار فیئر ہے اس کے اندر بھی اب کامیابیوں کا ایک صحرا مجاہدین کے نام لکھا جانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ القدس بریگیڈ کی جانب سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے. وی بومب سدیروت اینڈ نیرام اینڈ دا سیٹلمنٹس surrounding the Gaza Strip with missile salvos in response to the crimes of Zionist enemy against our people. اب یہ بہت زبردست چیز ہے کہ ایک جانب تو غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے وہ انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، کس طرح سے حملے سامنے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے سب چیزیں ہم نے پیش کی ہیں اور پیش کرتے جا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو غزہ کے بعد جو باہر ان کی جو سیٹلمنٹ ہے جو کہ قابض اسرائیلی رہ رہے ہیں، اب ان پہ حملے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ حملے اس وقت القدس بریگیڈ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں جن کے اندر 2 علاقوں کو جو کہ قابض اسرائیلیوں کے علاقے تھے، نیرام اور سدیروت نامی یہ علاقے، ان کے اوپر بم داغے گئے ہیں، میزائلز کے سیلوز داغے گئے ہیں، پورے جتھے داغے گئے ہیں اور ان کو بم کیا ہے، ان کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت کارروائیاں، متشدد کارروائیاں اسرائیلی فوج غزہ کے اندر معصوم مظلوم فلسطینیوں پہ کر رہی ہے. تو اب اس کے بدلہ لینے کا جو
طریقہ کار ہے اور ریزسٹنس کی جانب سے یا مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ پھر اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اوپر اب میزائل داغ رہے ہیں اور اب ان کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت زبردست اس وقت کارروائی ہے جو کہ القدس بریگیڈ کی دیکھنے میں سامنے آئی ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو لبنان کا محاذ ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ اب اس محاذ سے بہت ساری کامیابی کی جو خبریں ہیں وہ آتی جا رہی ہیں. اب ایک تازہ ترین اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے لبنان سے مزاحمتی تحریک کی جانب سے یہ ایک کارروائی کی گئی ہے. کیا کارروائی ہے آئیے اس کو دیکھیں. An Israeli force was targeted during an attempt to infiltrate into Lebanese territory in the Katamoun Valley area. یعنی اب یہ ایک اسرائیلی فوج کی ٹولی تھی جو کہ گھسنے کی کوشش کر رہی تھی لبنان کے اندر اور لبنان کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے یہ آئے تھے اور گھس بھی رہے تھے. ان کو پھر جو نشانہ بنایا گیا ہے مزاحمتی تحریک لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کی جانب سے. تو اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آئیں. The targeting was carried out with a large explosive device by the infiltrating force. Then it was followed by targeting with a number of artillery shells and the direct hit were achieved. اب ان کو بھگایا کس طرح سے گیا کہ جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں لبنان کی سرزمین پہ تو پھر مزاحمت کی جانب سے ایکسپلوزو ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسی ڈیوائسز جو کہ ڈائریکٹ جو ہے پروکسیمیٹی میں چلتی ہیں, جیسے ہی ان کے قریب سے کوئی گزرتا ہے تو پھر وہ IED ڈیوائس کی طرح دھماکہ کرتی ہیں اور پھر ایک قیامت کا سا منظر پیش کرتی ہیں. تو یہ اس وقت ڈیوائسز استعمال کی گئیں ان کو پیچھے ہٹانے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو توپ خانے سے جو ہے وہ موٹر شیل بھی داغے گئے اور پھر ان کو بھاگنے پہ اور پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا گیا اس فورس کو. اس کے اندر بھی پھر ظاہر ہے بہت سارے فوجیوں کی ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں اور بہت سارے زخمی بھی ہیں. تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ ایک جانب تو اسرائیلی فوج نے جس طرح سے ایک بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا, اس کے بعد یہ تمام چیزیں کہ کس طرح سے اب خدا کی مدد شامل حال ہوتی جا رہی ہے اور اب بہت ساری الحمدللہ ایسی کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر اب ان قابض اسرائیلی فوجیوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور شکست ان کا اب مقدر بنتی جا رہی ہے. تو یہ تمام وہ کارروائیاں تھیں جن کے اندر پیش رفت سامنے آئی ہے مجاہدین کی جانب سے, اور ان تمام جو کارروائیاں ہیں ان کا کریڈٹ ان فلسطینیوں کو بھی جاتا ہے کہ جو اس وقت ان تمام مظالم کے باوجود بھی ثابت قدمی سے کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک فلسطینی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی اس موومنٹ سے غداری کی ہو یا کوئی چیز اسرائیلیوں کے سامنے لیک کی ہو. تو اس وقت سب سے بڑا جو سلوٹ ہے وہ ان فلسطینیوں کو بھی ہے کہ جو ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کے باوجود ثابت قدم کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے کاز کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ و ناصر.